हमारे YouTube चैनल इस्लामिक स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें। खूब चर्चा करूं सुन्नतों का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने जुम्मा के रोज मुझ पर 200 बार दुरूद पढ़े, अल्लाह ताला उसके 200 साल के गुनाह बख्श देता है। सगीरा गुनाह मुराद होते हैं। बहुत बरकत है दुरूद पाक पढ़ने के, जुम्मे को ज़्यादा बरकत है। जुम्मा में दुरूद पाक के फ़ज़ाइल, दुरूद पाक की अहमियत, दुरूद पाक की तरगीब ये बढ़ा दी गई है। हत्ता कि यहाँ तक आका फरमाते हैं कि इसका खुलासा ये है कि मोहब्बत से जो दुरूद पाक पढ़ता, आका फरमाते हैं इनका दुरूद मैं खुद सुनता हूँ, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो अल्लाह तौफीक दे तो जितना ज़्यादा हो सके दुरूद पाक पढ़ें। माशाअल्लाह अभी हम मदरसतुल मदीना दावत इस्लामी के ग्लासगो में हाजिर हैं, और खुशी की बात है कि आपके शहर में एक अच्छा सा सेंटर बन गया मदरसतुल मदीना का। अल्लाह इसे शादो आबाद रखे, और इसे आबाद रखने वालों का अल्लाह आबाद रखे, जिसने इसे लेने में, आबाद करने में हिस्सा लिया है, ले रहे हैं। अल्लाह इनकी दुनिया और आखिरत बेहतर बनाए प्यारे हबीब के सदके में। मैंने एक वाक़या पढ़ा पीर और मुरीद का। वो मुरीद जो थे जवान थे, मगर पीर साहब बड़ी से मोहब्बत भी करते थे, और पीर साहब उसका बड़ा ऑनर देते थे पीर साहब उसको। अच्छा, पीर साहब के जो दूसरे मुरीद थे, जो थे भी थोड़े पुराने और बड़ी उम्र के थे, तो उन्हें बड़ी हैरत होती थी कि हम इतने पुराने मुरीद हैं, हमारी उम्रें भी बड़ी हैं, पीर साहब हमको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी इंपॉर्टेंस इस जवान मुरीद को देते हैं। तो एक दिन उन्होंने पीर साहब को कहा था, पीर साहब ये कुछ ऐसा क्या है इसमें कि आप उसको इतना अहमियत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, हमें नहीं देते। तो पीर साहब ने फिर सुन ही लिया, जवाब नहीं दिया। एक दिन पीर साहब ने अपने मुरीदों को जमा किया और कहा कि ये मुर्गियां लो और इसे काट कर ले आओ, और देखो ऐसी जगह काटना जहां कोई ना देखे। मुरीद मुर्गियां लेकर चले गए। वो भी जो मुरीद थे दूसरे जो खास थे, वो भी मुर्गी लेकर चले गए। थोड़ी देर के बाद सारे मुर्गियां काट के ले आए। क्या हो गया? मैं बोला वैसी जगह काटा, हुजूर कोई नहीं देख रहा था, आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह चेक करके हमने काटा है। और वो जो खास मुरीद था वो ऐसे ही मुर्गी ले आया, वो काटी नहीं उसने। पीर साहब ने कहा कि भाई तूने मुर्गी क्यों ना काटी? सबके सामने पूछा पीर साहब ने, तूने मुर्गी क्यों ना काटी? उसने कहा अली जब कोई इसी जगह मुझे नजर ही ना आई जहां अल्लाह ना देख रहा हो। तो इस तरह पीर साहब ने अपने दीगर मुरीदों को समझा दिया कि मैं इसको क्यों इतनी अहमियत देता हूं। इसकी सोच, इसके अखलाक, इसके किरदार ये तुमसे ज्यादा बेहतर हैं। खैर, इस वाक़े में हमें ये भी समझ में आता है कि ये तसव्वुर कि अल्लाह देख रहा है, ये इतना ज़बरदस्त और कामिल तसव्वुर है। और मैं इसी पर थोड़ा सा अर्ज करूँगा कि अगर हम अपने दिल में ये बात पैदा करने में सही तौर पर, देखो मैं कह रहा हूँ अल्लाह देख रहा है, तो कौन मुसलमान मना करेगा? यकीनन अल्लाह देख रहा है, वो समी है, वो बसीर है। बल्कि अल्लाह तो दिलों में आने वाले ख्यालात को भी जानता है। उसकी शान ये इल्मुम बिज़ात सुदूर कि अल्लाह दिलों में आने वाले ख्यालात का भी इल्म रखता है, उसको भी जानता है। तो उससे क्या चीज़ छुपी हुई है? अल्लाह से कुछ नहीं छुप सकता। बंदा बंदे से तो छुप सकता है, लेकिन बंदा खालिक से नहीं छुप सकता। लेकिन ये तसव्वुर का जमना,
یہ بہت ضروری ہے. یاد رکھیے پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جس کو جتنی پہچان ہوئی ہے نا، وہ اسی قدر اللہ سے ڈرا ہے. یہ یاد رکھیے گا. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت و پہچان کس کو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جتنا میں ڈرایا گیا کوئی نہیں ڈرایا گیا. آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، جبکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، حبیب لبیب ہیں. ہم گناہ گاروں، ہم مریضوں کے طبیب ہیں. آپ کے صدقے جنت ملے گی. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے جو آپ کے صدقے نہیں ملا اور مل ہی رہا ہے اور ملتا ہی رہے گا انشاءاللہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. انبیاء تو ہیں ہی گناہ سے معصوم، انبیاء گناہ سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء گناہ نہیں کر سکتے. اور اولیاء کرام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے گناہوں سے بچاتا ہے، مگر یہ روتے ہیں. امام اعظم روتے ہیں. امام اعظم کے رونے کا میں آپ کو واقعہ سنا بھی یاد آ رہا تھا. ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی. تو امام صاحب نے جو نماز پڑھا رہے تھے، امام صاحب نے سورہ زلزال کی تلاوت کی. امام صاحب نے عشاء کی نماز میں، اور اس میں ہے تو جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ بھی دیکھے گا، جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ بھی دیکھے گا. امام صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی عشاء میں، نمازیں وغیرہ ہو گئی، سب چلے گئے. کتابوں میں لکھا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات بھر اپنی داڑھی پکڑ کر کھڑے رہے اور اپنے رب کے حضور عرض کرتے رہے مولا نعمان سے حساب مت لیجیے، مولا نعمان سے حساب مت لینا، نعمان سے حساب مت لینا. نعمان امام اعظم کا نام ہے، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رات بھر روتے رہے، صرف یہی کہتے رہے یا اللہ تیرے بندے نعمان سے حساب مت لینا، تیرے بندے نعمان سے حساب مت لینا. کیونکہ یہ اللہ کو جاننے والے تھے، یہ اللہ کو پہچانتے تھے. جس سے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت، صحیح پہچان نہیں ہوتی نا، وہ بے باک ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت کا، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. ہم نے قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، ان کے تذکرے صحیح طور پر پڑھے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو نیست و نابود کر دیا. فرشتے اپنے پر اٹھا کر پھینک گئے، پتھر برسا دیے گئے. قوم نوح طوفان بہا دیا گیا، پانی لے گیا ان کو. تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، جہاں وہ کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، رحمان ہے، وہیں جبار بھی ہے، وہیں قہار بھی ہے. لوگ کہتے ہیں فی زمانہ میں پتہ چلتا رہتا ہے کہ جناب رحمت کی باتیں بتاؤ تو اللہ کی محبت کی باتیں بتاؤ. بالکل اللہ کی رحمت کی باتیں بتانی ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. لیکن ہمارے عجیب ماحول ہے کہ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار گناہ چھوڑ دو در اللہ کریم ہے، بخش دے گا. اللہ کریم ہے، بخش دے گا، بے شک بخشنے والا. اس کے سوا بخشنے والا ہے کون؟ یہ بتاؤ. وہی تو ہے جو بخشنے والا ہے، وہی ہے جو، مگر اس کے سوا پکڑنے والا کون ہے؟ وہی ہے جو پکڑنے والا ہے. یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ کہتے لوگ ڈراؤ نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے نذیر. آقا کون ہے؟ نذیر کہتے ڈر سنانے والے کو. آپ بشیر بھی ہیں، بشارت دینے والے، لیکن آپ مبشروں و نذیرا قرآن میں ہے نا، تو آپ ڈر سنانے والے بھی ہیں. آپ کو فرمایا گیا کہ انہیں ڈراؤ، انہیں ڈراؤ، انہیں ڈراؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے، اللہ کے قہر و غضب سے ڈرایا ہے. معراج کی رات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات ملاحظہ کیے تو میں اپنی امت کو آ کر بتایا ہے کہ میں نے یہی عذاب دیکھے ہیں. یہ ڈرانا نہیں تھا، چونکہ ڈرانے کا سلسلہ کم ہو گیا، خوف دلانے کا سلسلہ کم ہو گیا، اور ایک عجیب سی ایک چیز پیدا کی گئی ہے. مجھے پتا ہے آپ بھی مطلب کہ کچھ نہ کچھ معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں.
چیزیں آتی ہیں، پتہ چلتا ہے، پوسٹیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں علم ہو جاتا ہے، تو اب لوگ بے باک ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں جوانی میں خوف کو اور بڑھاپے میں رحمت کو غالب کرو۔ بہت پیاری بات ہے، کیونکہ جوانی میں بے باکی ہوتی ہے، گناہ کرنے کا جو رجحان ہوتا ہے وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں اللہ کے خوف کی لگام تمہاری نفس پر ڈال کے رکھو۔ جیسے سرکش جانور جو ہوتا ہے نا، اس پر اس کو کھینچ کے رکھا جاتا ہے نا، تو تمہاری جوانی میں تم اپنے اوپر خوف خدا غالب کرو، اور بڑھاپے میں چونکہ رخصت کا وقت ہوتا ہے، کمزوری آ چکی ہوتی ہے، کچھ اداسی سی چھائی ہوئی ہوتی ہے، تو اپنے رب کی رحمت کو غالب کرو کہ اللہ بخش دے گا، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ڈر اور خوف دونوں کیفیتیں۔ میرے آقا قطعی جنتی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے روز یہ آواز کی جائے کہ ایک ہی شخص جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ اور فرماتے اگر قیامت کے دن یہ آواز کی جائے کہ ایک ہی شخص جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ یہ ڈر اور امید، خوف و امید کی بہترین مثال ہے۔ تو اپنے رب کی پہچان، رب کی معرفت جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، مگر اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ جب بندے کو رب کی صحیح طور پر پہچان ہو جائے نا کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ، ہم جانتے ہیں، آپ سمجھ جانتے ہیں، وہ صحیح معنی میں جس کو پہچان اور وہ کیفیت کا جو دل میں راسخ ہونا ہے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے۔ یہ چیزیں کم ہے کو کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، بے شک اللہ سن رہا ہے۔ لوگ سے چپ کر گانے سنتے ہیں، چار آدمی بھی بیٹھے بھی ہوتے ہیں نا، تو کان میں ہیڈ فون لگا کر میوزک سن رہے ہیں، کوئی سن نہ لے، کوئی اور سنے گا تو برا مانے گا کہ یار یہ عجیب آدمی ہے، میوزک سنتا ہے، مگر یہ اس کیوں بھول جاتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، لوگوں سے ڈر رہا ہے، کیونکہ اس کو صحیح معنی میں اپنے رب کی پہچان نہیں ہے۔ لوگوں سے کیوں ڈر رہا ہے؟ چلو میں آپ کو سوال کرتا ہوں، لوگ کیا جنت دے دیں گے؟ نہیں، جنت و جہنم تو رب کا ہے دست قدرت میں، لوگ بے عزتی کریں گے؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ عزت دیں گے؟ نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت اللہ کے دست قدرت میں، زندگی موت اللہ کے دست قدرت میں، جنت و جہنم اللہ کے دست قدرت میں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم بندے سے ڈرتے ہیں کہ بندہ ذلیل نہ کر دے، بندہ رسوا نہ کر دے، میری پوزیشن ڈیمیج نہ ہو جائے، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، وہ چاہے تو اپنے بندے کے گناہوں کو کروڑوں سے چھپا دے، اور وہ چاہے تو اپنے بندے کے گناہوں کو سب پہ ظاہر فرما دے۔ ہم اس سے ڈریں گے نا، صرف اس سے ڈریں گے تو سب بہتر ہو جائے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے نہیں ڈرتے، ہمارے یہاں جو رشوتیں لیتے ہیں نا، یہ چپ کر لیتے ہیں، کیوں؟ پکڑ نہ لے۔ جو پکڑنے کی طاقت رکھتا ہے اسی سے ڈرتے ہیں نا، تو اللہ پکڑنے کی طاقت تو رکھتا ہی ہے نا، ہے یہ کہ بس ہم ایمان لائیں غیب پر، یؤمنون بالغیب، ہمارا ایمان غیب پر ہے، اور ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ پکڑنے پر قادر ہے۔ جتنا کیمرے سے ڈرتے ہیں نا، اب اتنا بھی اپنے رب سے صحیح طور پہ ڈر جائے نا تو گناہ سے بچ جائیں گے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑ لے گا۔ اللہ کی گرفت سخت ہے، اللہ ناراض ہو گیا عزت ذلت میں بدل جاتی ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو امیری غربت میں بدل جاتی ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو صحت بیماری میں بدل جاتی ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ چلو اگر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو، میں آپ کو ایک فائنل ایک بات کرتا ہوں، یہ بات ہم سب کے لیے غور طلب ہونی چاہیے۔ نہ مال میں تکلیف آئی، نہ جان میں تکلیف آئی، نہ اولاد میں تکلیف آئی، نہ کاروبار میں تکلیف آئی، نہ عزت میں تکلیف آئی، نہ آبرو میں تکلیف آئی،
ہر چیز میں آپ پرفیکٹ چلے گئے, کہیں کوئی رکاوٹ ہی نہیں آئی زندگی میں, چلے گئے, مگر رہے اس طرح کہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے, اور مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ ہی ناراض ہے, مرنے کے بعد پتہ چلا کہ رب ہی ناراض ہے. پروفیشن, پیسہ, دولت, عزت, شہرت, کاروبار, گھر بار, بنگلہ, اولاد, بیوی, بچے, شہرت, اسٹیٹس, مجھے بتاؤ کون سی شے ہے جو تمہیں رب سے بچائے گی؟ سوائے رب سے, رب کی رحمت ہی بچا سکتی ہے. اللہ سے اللہ کی رحمت ہی بچائے گی, اس کی رحمت سے ہی ہم بچ پائیں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے, ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. یا رب کریم تیرا یہ بندہ رضا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ عاجزی فرما رہے, اب تو اللہ کے زبردست ولی تھے, اب عاجزی کے طور پر عرض کرتے ہیں, مولا تیرا عفو اور تیرا کرم. جب مجرم عدالت میں آتا ہے نا تو گواہ آتے ہیں نا اس کی صفائی کے, نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بے قصور ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, مولا جب میں تو مجرم ہوں, میرے جرم پر تو کوئی آبجیکشن ہے ہی نہیں, کوئی اپیل ہے ہی نہیں, مگر مولا جب تیری بارگاہ میں حاضر ہونا تو تیرا عفو یعنی تیرا معاف کرنا اور تیرا کرم کرنا, اسے مولا میری صفائی کے گواہ بنا دے. یعنی میری صفائی کے گواہ تیرا معاف کرنا اور تیرا کرم کرنا بن جائے, ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی. اگر تیرا عفو اور تیرا کرم میرے شامل حال نہ رہا تو مولا میں تو مجرم ہی ہوں. تو یہ چیز ہے کہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی ہے, مگر اللہ کی گرفت سے ہمیں ڈرنا بھی ہے. اور جب مصیبت, پریشانیاں, دیکھیں مال میں مصیبت, جان میں مصیبت, اس طرح کی کوئی بھی مصیبتیں آتی ہیں نا, اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو وہ آزمائش ہے, ٹھیک ہے, یا یہ پکڑ ہے. مگر دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صبر دیا نا تو گناہوں کا کفارہ ہے. یہ آزمائشیں, یہ مصیبتیں, اس کا تجربہ یہ ہے, شاید آپ کو بھی تجربہ ہوگا, شاید ہم میں سے کوئی بھی تجربے سے فارغ نہیں ہوگا, کہ جب بندے پر آتی ہے نا تو اللہ بہت یاد آتا ہے, اللہ بہت یاد آتا ہے, اور بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندے پر مصیبت آتی ہے نا تو وہ بغیر تعویل کے توبہ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہم کچھ کہتے ہیں نا کہ یار یہ غلطی ہو گئی, نہیں میرا یہ مقصد تھا, میرا یہ مقصد تھا, لیکن جب بندے پر مصیبت آتی ہے نا تو یہ مقصد نہیں ڈھونڈتا, یہ صرف توبہ کرتا ہے. یا اللہ, اس کو وہ گناہ یاد آ رہے ہوتے ہیں جنہیں بھول چکا ہوتا ہے, اسے وہ باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں جو بھول چکا ہوتا ہے, کہ اس کی وجہ سے تو نہیں پھنس گیا, اس کی وجہ سے تو نہیں پھنس گیا. مصیبت جب بندے پر آتی ہے نا تو بسا اوقات اگر اللہ کی اس پر رحمت ہو تو مصیبت بندے کو گناہوں سے بھی ستھرا کر دیتی ہے, نیکی کی طرف لے آتی ہے, پریشانی اسے عبادت کی طرف لے جاتی ہے, اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کوئی مقام عطا فرمانا چاہتا ہے, اعلیٰ درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے, لیکن اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ اسے وہ درجہ دیا جائے, تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے. جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر اسے صبر کی توفیق دیتا ہے. جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے اجر دیتا ہے, جب اجر دیتا ہے تو اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے, اور اسے اس مقام پر فائز فرما دیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کو فائز فرمانا چاہتا ہے. تو خوشی ہو, راحت ہو تو شکر کے ذریعے رب کو راضی کرو, مصیبت ہو, پریشانی ہو تو صبر کے ذریعے رب کو راضی کرو. دونوں صورتوں میں رب کو راضی کریں گے, رب راضی ہو گیا, اس کے حبیب راضی ہو گئے, انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر بنے گی. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں